अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद वक्त में खुश आमदीद। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अचानक खुफिया दौरे के ऊपर लाहौर आए हैं। चुप चुपीते अचानक उनकी लाहौर आमद ने बहुत ज़्यादा सवालात पैदा कर दिए हैं, क्योंकि उनकी लाहौर आमद का नतीजा निकला है एक अहम मुलाकात। और उनकी जो मुलाकात हुई है वो एक आला अदालती शख्सियत के साथ हुई है, और वो आला अदालती शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बहुत ही ज़्यादा करीब समझी जाती है। अब चूँकि ये मुलाकात हुई है, लाहौर वो आए हैं, तो इसके बाद यकीनी तौर पर कुछ सवालात का पैदा होना बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है, क्योंकि इन्हीं दिनों के अंदर इमरान खान साहब ने अपनी एक नई कैंपेन का आगाज़ किया है, जिसके ज़रिए वो जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें हैं उनको डिज़ोल्व करने जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब का ये जो कार्ड है वो कार्ड पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम से की तरफ धकेल सकता है। तो फिर यकीनी तौर पर सवाल ये पैदा होता है कि इस मुलाकात की जो बग़ैर किसी शेड्यूल के, या जिसे हम कह सकते हैं चुप चुपीते हुई है, इस मुलाकात का मकसद क्या था, इस मुलाकात के अगराज़ व मकासद क्या थे। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ये मुलाकात को हम एक निजी मुलाकात कह सकते हैं। और फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या इस मुलाकात के ज़रिए इमरान खान साहब को कोई पैगाम पहुँचाना मकसूद था, क्योंकि जिस शख्सियत के साथ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुलाकात हुई है वो इमरान खान साहब के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इमरान खान साहब उनकी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा कान धरते भी हैं और उनकी बात पर मानते भी हैं। लिहाजा इस मुलाकात के ज़रिए अगर हम इस बात को फ़र्ज़ कर लें कि इस मुलाकात के ज़रिए इमरान खान साहब को कोई पैगाम पहुँचाना मकसूद था, तो फिर इस मुलाकात की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा इंकशाफ कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुलाकात हुई किससे है, और क्योंकि ये इंकशाफ यकीनी तौर पर आपके सामने बहुत सारे और ऑप्शंस को खोल के रख देगा। मामला कुछ यूं है कि अचानक कल शाम को लाहौर की सड़कों के ऊपर एक हड़बोंग सी मच गई। फिरोजपुर रोड जो आपको पता है कि हैवीली ट्रैफिक्ड एरिया है लाहौर का, वहाँ पर अचानक ही जो है वो सफाया हो गया, गाड़ियों की आमद व रफ्त रोक दी गई, बैरियर्स लगे बड़ी दूर दूर तक। और फिर इसी जो है कैफियत के अंदर एक प्रोटोकॉल वाली गाड़ियां कुछ नमूदार होती हैं, और वो प्रोटोकॉल वाली गाड़ियां फिरोजपुर रोड से होती हुई गार्डन टाउन के अंदर दाखिल होती हैं, और गार्डन टाउन के अंदर जाते हुए सीधा एक अदालती शख्सियत, साबिक अदालती शख्सियत के घर के बाहर जाकर रुक जाती हैं। और ये जो गाड़ी है जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, इस गाड़ी से निकलते हैं साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब। और वो जिस रिहाइश गाह के बाहर उनकी गाड़ी जाके रुकती है वो रिहाइश गाह है साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब की। अब ये दोनों शख्सियात अब आपके सामने आ गई, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों शख्सियात किसी न किसी तौर पर प्रोजेक्ट इमरान खान का हिस्सा रही हैं, और प्रोजेक्ट इमरान खान को कामयाब बनाने के लिए भी इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार रहा है। एक ने उनको नहलाया धुलाया, उनका हाथ मुंह साफ़ किया, उनकी नैपियां बदली, उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उनको इक़्तिदार में लाने के लिए हर एक हरबा इस्तेमाल किया। आरटीएस को बिठाने के साथ साथ नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ को जेल भेजने, शहबाज शरीफ को जेल भेजने, पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत को जेल भेजने, अरकान असम्बली की वफादारियों को तब्दील कराने, टिकटों को वापस कराने, हर एक काम का जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं आकर फिक्स होती है। और उसके बाद जो दूसरी शख्सियत है यानी जनाब साकिब निसार साहब, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को सदाकत और अमानत का एक ऐसा तमगा जारी कर दिया जो इस वक्त वो अपने सीने पर लेकर चल रहे हैं, और हर एक मामले के अंदर वो यही कहते हैं कि जनाब मुझे तो सुप्रीम कोर्ट ने सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया है, ये लोग मुझे कैसे चोर डाकू और लुटेरा कह सकते हैं, मुझे किस तरीके से घड़ी फरोश कह सकते हैं, ये सारे के सारे झूठे हैं, खुद ये झूठे हैं। अब इन दोनों शख्सियात की मुलाकात यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो इस मुलाकात के बहुत ही ज़्यादा मख्फी पहलू हमारे सामने आ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं लेके जाता, सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर होने वाली कुछ डेवलपमेंट्स आपको बताऊं तो आपके सामने ये मंजर ज़्यादा साफ हो जाएगा। कल इमरान खान साहब और उनकी जमात की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि इमरान खान साहब बहुत जल्द लिबर्टी चौक के ऊपर एक जलसा करने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान भर के तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर भी इसी तरह के पब्लिक गैदरिंग्स की जाएंगी। और इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ऊपर लिबर्टी चौक समेत तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर जलसे से बराह रास्त वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे, और इस खिताब के अंदर इमरान खान साहब ये बताएंगे कि उनका अगला लाहे अमल क्या है। और ये अगला लाहे अमल जिसका इजहार वो कर रहे हैं वो ये है कि असम्बलियों की तहलील, और असम्बलियों की तहलील के लिए इमरान खान साहब
تاریخ کا اعلان کریں گے کہ جناب ہم نے اسمبلیوں کو کب تحلیل کرنا ہے، اور پنجاب اسمبلی کی باری سب سے پہلے آئے گی اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے جو اس ملاقات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ عمران خان صاحب کی طرف سے بنایا جانے والا ایک نیا بیانیہ ہے کہ مجھے نااہل کیا جا رہا ہے، اور اس نااہلی کو لے کر عمران خان صاحب یہ بیانیہ بنانے کے لیے کی طرف اشارہ دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ایک انٹرویو دیا تھا تھوڑے دن پہلے، اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ نئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب حافظ قرآن بھی ہیں، اور ان کو بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں، اور انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا تھا کہ جناب وہ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کو لے کے آگے نہیں چلیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب عاصم منیر صاحب کو کچھ وقت ہمیں دینا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب میرے لیے نہیں تو تسی اپنے لیے امر بالمعروف پر چلے اور جو حق ہے اور جو سچ ہے اس کا ساتھ دیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی اس نااہلی کو خود عمران خان صاحب کے بہت قریب سمجھے جانے والے جو صحافی حضرات ہیں یا جو اینکر پرسنز ہیں، انہوں نے ذرا مختلف معنی پہنائے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے، خاص طور پر عمران ریاض خان صاحب، انہوں نے کل ایک ویلاگ کیا اور اس ویلاگ کے اندر انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف سے کی جانے والی اسی بات کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس بات کا تاثر دیا کہ عمران خان صاحب نے انفیکٹ جو نئے چیف آف آرمی سٹاف ہے جنرل عاصم منیر صاحب، ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ جناب آپ مجھے نااہل کرنا چاہ رہے ہیں، یا میری نااہلی کے پیچھے آپ کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی جنرل باجوہ صاحب کی گزشتہ 8 مہینے کی پالیسیز کو لے کے آگے چل رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کی طرف سے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے جو مختلف باتیں کی جا رہی ہیں، جو مختلف انکشافات کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر ان کے بارے میں جو تضحیک امیز گفتگو کی جا رہی ہے، وہ بھی اس وقت آن ٹیبل موجود ہے، اور پھر اس کی کانٹرڈکشن آ رہی ہے فروغ نسیم صاحب کی طرف سے، مونس الہی صاحب کی طرف سے، پرویز الہی صاحب کی طرف سے۔ یہ جو ملاقات جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، یہ ملاقات اس سارے سینیریو کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر جو چلنے والے تمام چیزیں ہیں وہ عدالتوں کے اندر اس وقت چل رہی ہیں۔ کسی بھی جگہ پر گورنمنٹ لیول کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ما سوائے توشہ خانہ کی یا ارشد شریف شہید کے قتل کیس کی وہ چل رہی ہے FIA میں، اور باقی تمام جو تحقیقات ہیں وہ مکمل ہونے کے بعد مختلف عدالتوں کے اندر جو FIRs ہیں یا جو ریفرنسز ہیں وہ زیر سماعت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 5 مقدمات جن کی سماعت ہونی ہے 20 دسمبر کو، اور خاص طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہی عمران خان صاحب کی اہلیت یا نااہلیت کا فیصلہ ہوگا، اور خاص طور پر ٹیرین جے ڈوائٹ کا جو معاملہ ہے وہ بھی اب عمران خان صاحب کے لیے ایک مستقل درد سر بننے جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جناب یہ جو ملاقات جس کا انکشاف کیا گیا، اور یہ انکشاف ایک نیشنل ٹی وی یعنی 24 چینل کی طرف سے کیا گیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جناب اس ملاقات کے اندر باہمی دلچسپی کے امور کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، اور پھر یقینی طور پر موجودہ سیاسی حالات اور یہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں اور عمران خان یا دیگر جو بھی عدالتی کارروائیاں ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اب اگر یہ والی بات اسی طریقے سے ہے تو پھر عمران خان صاحب کے جو زیر سماعت مقدمات ہیں، اور ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تب بھی 2 مرتبہ ان کی ثاقب نثار صاحب سے ملاقات ہوئی، اور ایک ملاقات کے اندر تو یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ جناب ڈیفنس یہ کینٹ کے ایریا میں عمران خان صاحب کو کانوائے رکا، ایک گاڑی آئی، اس گاڑی میں سے ایک شخصیت اتری، عمران خان صاحب کی جیپ میں بیٹھی، پھر ہمیں خام خواہ کینٹ میں وہ چکر لگاتے رہے، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ گاڑی واپس آئی، وہ شخصیت اتری اپنی گاڑی میں بیٹھ کے، وہ ایس پاس عمران خان ایس پاس سے، دونوں اپنے اپنے اس کے اوپر چلے گئے۔ پھر کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے تھے، ثاقب نثار صاحب نے خود عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پر جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی، اور پھر عمران خان صاحب کو عدالتوں کے ذریعے ریلیف ملنے کے عمل کا آغاز ہوا تھا، اور یہ وہی وقت تھا جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے خلاف جو زیبا چودھری صاحبہ ہیں ان کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کا ایک مقدمہ زیر سماعت تھا، اور وہاں پر بھی ثاقب نثار صاحب نے عمران خان صاحب کو کچھ مشورے دیے تھے، اور پھر عمران خان صاحب نے ان مشوروں پر نہ صرف عمل درآمد کیا تھا بلکہ حامد خان صاحب کے لیے بھی پارٹی میں واپسی کے دروازے کھولے تھے، اور حامد خان صاحب
اس وقت عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کو یا عمران خان صاحب کی جو کور ٹیم ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ملاقات ہے یقینی طور پر اس کا واحد مقصد جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ جو جنرل باجوہ صاحب کو متنازع بنانے کے لیے عمران خان صاحب یا نئی اسٹیبلشمنٹ کو متنازع بنانے کے لیے، جس طرح میں نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ایک ویلاگ کا جو عمران خان صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا، وہ دونوں چیزوں کو نیوٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب نے نئی اسٹیبلشمنٹ کو اسی طریقے سے ٹارگٹ کرنے کا عمل جاری رکھا تو پھر وہ جو نیوٹرلٹی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ نیوٹرلٹی موجود رہے گی، لیکن ادارے یا ادارے سے منسلک شخصیات کے بارے میں سوال اٹھانے کے اوپر ایکشن ڈیفینیٹلی لیا جائے گا۔ یہ ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے جس طریقے سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو اس وقت پنچنگ بیگ بنایا ہوا ہے اور وہ ہر ایک ناکامی کا ملبہ جنرل باجوہ صاحب کے اوپر ڈال رہے ہیں، جنرل باجوہ صاحب اس سے بہت ہی زیادہ دل گرفتہ ہیں۔ اور منصور علی خان صاحب نے اپنے جو ایک ویلاگ کیا تھا 3 اقساط پر مشتمل، اس کے 3 حصے تھے، اور اس ویلاگ کے اندر جنرل باجوہ صاحب نے ان کے ساتھ یا جنرل باجوہ صاحب سے قریبی تعلق رکھنے والی کسی بھی شخصیت نے جو منصور علی خان صاحب کے ساتھ باتیں کی تھیں وہ اسی سمت کی طرف جا رہی تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیوں عمران خان صاحب کا ساتھ دیا اور اسٹیبلشمنٹ نے کیوں عمران خان صاحب سے فاصلہ اختیار کیا۔ اور یہی باتیں سامنے آنے کے بعد عمران خان صاحب نے بھی جنرل باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ یوٹیوبرز کے ساتھ ملاقات میں عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کو بھدی جسامت کا حامل ایک بدصورت شخص بھی قرار دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب کے اس ریٹورک یا ان کے اس بیانیے کے اوپر بہت ہی زیادہ تحفظات ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، محسن کشی کر رہے ہیں۔ اور جو ثاقب نثار صاحب ہیں، عمران خان صاحب نے کو یقینی طور پر انہوں نے ایک ایسے معاملے میں بیل آؤٹ کیا جہاں پر جو حقیقی دستاویزات کی عدم موجودگی میں صرف فوٹو کاپیز کی بنیاد کے اوپر اس کا سہارا لیتے ہوئے عمران خان صاحب کو نااہل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ان کو صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہارٹ شیئرنگ ہوئی ہے یہ جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے ثاقب نثار صاحب کو اور پھر ثاقب نثار صاحب کی طرف سے یقینی طور پر عمران خان صاحب کو پہنچائی جائے گی۔ دوسرا پہلو اس بات کا یہ ہے، یعنی اس ملاقات کا، وہ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے پاکستان کو سیاسی عدم استحکام کا، اور خاص طور پر اس موقع پر جب معاشی بحران بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آنے کو تیار ہے، اس موقع پر عمران خان صاحب کی طرف سے اسمبلیوں کی تحلیل یا پاکستان کو کسی بھی طریقے سے سیاسی عدم استحکام کا سہارا سے دوچار کرنا، اور خاص طور پر اپنی نام نہاد مقبولیت کی بیس کے اوپر، تو یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ اور یقینی طور پر جو پیغام ہے جو جنرل باجوہ صاحب کے ذریعے پہنچایا گیا ہے ثاقب نثار کو، وہ یہی ہے کہ جناب آپ جو ہے اس موقع کے اوپر سسٹم کو ڈی ریل نہ کریں، کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ جس طریقے سے حکومتی زوما کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، خواجہ آصف صاحب ہوں، ایاز صادق صاحب ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، خود پرائم منسٹر ہوں یا اسحاق ڈار صاحب ہوں، ان تمام کے ذریعے جو بات سامنے آ رہی ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ الیکشنز اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے اور اس سے پہلے نہیں ہو سکتے، اور اگر اس سارے سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر یہ پورے کا پورا نظام جو ہے وہ کلیپس ہونے کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ملاقات، میرا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب کو حقیقی پیغام یا حقیقی صورتحال سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ باور کرانے کے لیے ضروری ہے کہ جناب آگ سے مت کھیلو، کیونکہ اس کا نتیجہ یقینی طور پر ان کے لیے بہت ہی زیادہ برا نکل سکتا ہے، کیونکہ جو اگلی مہم مجھے یہ لگ رہا ہے عمران ریاض خان صاحب کے ویلاگ کے بعد کہ عمران خان صاحب بہت جلد نئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی اپنا ایک نیا بیانیہ تشکیل دینے جا رہے ہیں اور اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب وہ جو کہتے ہیں نا پلینگ ود دی فائر، وہ بالکل ویسا ہی عمل کا آغاز ہوگا اور اس کے نتائج یقینی طور پر بہتر نہیں آئیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔